अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों कैसे हैं आप? मैं अब्दुर्रहमान सैफ। दोस्तों आज बकरीद का दिन है, ईद उल अज़हा का दिन है और तारीख़ है 29 जनवरी 2023। तो अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक वीडियो मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मिली। मैंने उसे देखा। वो वैसे तो वीडियो फ़ाइल थी लेकिन उसमें कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ़ आवाज़ थी। तो कोई साहब हैं, बाद में मुझे पता भी चल गया उनका नाम क्या है, बजरौलवी हैं वो। नाम उन्होंने ख़ुद भी नहीं वीडियो में अपना बताया, तो इसलिए मैं भी यहाँ आपको नहीं बता रहा हूँ। लेकिन ये मुझे पता चल गया है कि कौन हैं, क्या हैं और क्या करते हैं। गंगों में हैं वो, किसी मदरसे के मुलाजिम हैं बेचारे। उनकी बातें सुनी, आप भी सुनिएगा, भी सुनाऊँगा आपको थोड़ी सी उनकी बात है। झूठ, इल्ज़ाम, महज़ इल्ज़ाम, खालिस बहतान, बदतमीज़ी, बदअखलाक़ी, क्या हो गया आखिर? आप मदरसे के फ़ारिग़ हैं, एक आम आदमी हो जिसको दीनी इल्म का पता ना हो, जिसको अच्छे बुरे की तमीज़ ना हो, जिसको गुनाह सवाब का इल्म ना हो, वो अगर ऐसी बातें करे तो आदमी समझ सकता है कि जाहिल शख्स है, उसे नहीं मालूम कि आखिरत में हमें हिसाब देना है, अपने हर कौल व फ़ेल का हमें हिसाब देना है। तो समझ में आता है बात। चलो इसे क्या कहें, तो बेचारा जाहिल है, इसे पता ही नहीं कुछ दीन के बारे में, आखिरत के बारे में। लेकिन तुम पढ़े लिखे हो, मदरसे के पढ़े लिखे हो, मदरसे से फ़ारिग़ हो, तुम्हें तो और लोगों से ज़्यादा इस बात का इल्म है कि आखिरत में हमें अपने हर कौल व फ़ेल का जवाब देना है। कही गई एक एक बात को वहाँ साबित करना पड़ेगा। अगर हम कोई बात किसी की जानिब झूठ मंसूब करेंगे तो आखिरत में हमें वो साबित करनी पड़ेगी कि साबित करो ये बात उसके अंदर थी, साबित करो ये उसने किया था। कहाँ से साबित करेंगे जब उसने किया ही नहीं था वो काम? तो इसलिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए इंसान को। और कमाल ये है कि इतने वसूख से आप बात कर रहे हैं, आप बाकायदा वीडियो बना रहे हैं, उसको फैला रहे हैं, एक झूठ आप फैला रहे हैं। आपको एहसास ही नहीं कि आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। झूठ तो बोलना चलो है ही गुनाह, जो है सबसे बड़ी बात ईज़ा जो पहुंचाई है आपने, उसका एहसास तक नहीं है आपको। किसी भी शख्स को ईज़ा पहुँचाना, तकलीफ़ पहुँचाना, ये इतना बड़ा गुनाह है कि जिसकी माफ़ी वही शख्स दे सकता है जिसके बारे में आपने झूठ फैलाया है या जिसको आपने तकलीफ़ पहुंचाई है। आप उससे माफ़ी मांगेंगे, वो माफ़ करेगा तो अल्लाह ताला माफ़ करेंगे। लेकिन इस बात का एहसास भी लोगों को नहीं होता कि हमारी किसी बात से सामने वाले को कितनी तकलीफ़ पहुंची होगी। किसी का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। इन सब बातों के बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या बात हुई ईदगाह को लेकर। आप उनकी ये चंद मिनट की, वैसे तो ये 2-3 मिनट की वीडियो है, ऑडियो समझें इसे आप, तो उसमें जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं वो मैं आपको सुनवाता हूँ। आप उसे सुनिए और देखिए, फिर मैं उनका जवाब दूंगा कि ये बातें सिर्फ़ और सिर्फ इल्ज़ाम हैं। इन बातों का सच्चाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, महज इल्ज़ाम। सुनिए दोस्तों, बातें सुनिए उनकी। पहले देवबंद में हुआ यह है, वहाँ न तो रात बारिश थी और न आज सुबह 8:25 पर वहाँ बारिश थी। यानी बारिश का इस तरह कोई इम्कान नहीं था। पूरी रात बारिश नहीं हुई, 8:30 तक बारिश नहीं हुई। वहाँ की कमेटी ने सुना ऐसा कहा कि मौसम सही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि बादल देखकर घड़े फोड़ दिए हैं, जो नासमझी की बातें। एक इसमें है कि बताया जा रहा है कि ईदगाह के बागात की जो आमदनी है वो सालाना लाखों में है। तो ईदगाह में टेल नहीं बिछाई जा सकती हैं, प्रूफ वाटर शामिल नहीं लग सकता है। जब पैसे हैं तो आखिर वजह क्या बनी है? ईदगाह में क्या का होता है? अभी हमारे वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम था मन की बात, वो ईदगाह में सुनवा गया लोग। तो ईदगाह कमेटी की ज़ाहिर बात है इजाज़त से हुआ होगा। उससे पहले जमातुल उलमा का एक बड़ा इजलास हुआ जिसमें 1000 लोगों ने शिरकत की, वो ईदगाह में हुआ। उससे पहले और कई प्रोग्राम है, वो सब ईदगाह में हुए। तो अगर ईदगाह में जमीयत का प्रोग्राम हो सकता है, मन की बात हो सकती है और बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं, तो क्या ईद की नमाज नहीं हो सकती? तो इस तरह एक लोगों को, राय आम्मा को ईद की नमाज से ईदगाह में पढ़ने से महरूम कर दिया गया है। तो सर मैं इनकी बातों का जवाब देता हूँ, और ये जवाब इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इनके इस मैसेज से, इनके इस वीडियो बनाने से बहुत से लोगों में बदगुमानी पैदा हुई है और देवबंद की आवाम जो है वो गलत सोच रही है और जहनों में उल्टे सीधे सवाल
پیدا ہو رہے ہیں کہ بھائی واقعی عیدگاہ کی تو بہت آمدنی ہے اور ایسا کیوں نہیں ہوا، نماز وہاں کیوں نہیں پڑھائی گئی. بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہن میں آ رہے ہیں. مجھے خود لوگوں نے فون کر کے کہا کہ دیکھا بھائی عیدگاہ میں نماز نہیں ہوئی، اب کہ پتہ کیوں نہیں ہوئی، یہ سب پلاننگ ہے، یہ سب باتیں ہیں. یار الٹی سیدھی باتیں تم کر رہے ہو، کیا مطلب ہے ان سب باتوں کا؟ لوگوں کے ذہنوں میں جو یہ غلط سوالات پیدا ہو رہے ہیں نا، ان سب کا ذمہ دار وہی شخص ہے جس نے وہ ویڈیو بنائی ہے، اور اس کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہی لوگوں کے ذہنوں میں یہ الٹے سیدھے سوال پیدا ہو رہے ہیں. بہرحال آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے، اور عیدگاہ میں نماز جو نہیں ہوئی وہ کیوں نہیں ہوئی، اور عیدگاہ کی آمدنی و اخراجات کے بارے میں بھی آپ سے بات کروں گا. جیسے یہ ویڈیو مجھے وصول ہوئی، میں نے اس کو دیکھ کر فوراً انس بھائی کو فون کیا. محمد انس صدیقی جو ہیں وہ عیدگاہ کمیٹی کے سیکریٹری ہیں اور وہی اس کا سب نظام دیکھتے ہیں. تو میں نے انہی کو فون کیا، جبکہ مجھے باتیں معلوم ہیں پہلے سے. انس بھائی سے میری ملاقات ہے، بہت اچھے انسان ہیں، بہت شریف آدمی ہیں، سلجھے ہوئے انسان ہیں. تو ان کو میں نے فون کیا اور ان کو بتایا کہ بھائی اس طرح سے ویڈیو آئی ہے. اس وقت تک وہ ویڈیو انہوں نے نہیں دیکھی تھی، میں نے ان کو بھیجی، انہوں نے دیکھی. پھر ان سے میری بات چیت ہوئی تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا جو عیدگاہ میں نماز نہ ہوئی ہو. یہ جھوٹ ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ عیدگاہ میں نماز نہیں ہوئی. ہم نے خود کئی مرتبہ دیکھا ہے بارش ہو گئی جس کی وجہ سے عیدگاہ میں نماز نہیں ہوئی، اور شاید لاک ڈاؤن میں بھی عیدگاہ میں نماز نہیں ہوئی تھی. وہ تو پورے ہندوستان میں ہی غالباً نہیں پڑھی گئی تھی عیدگاہوں میں نماز. بہرحال تو ایسا نہیں ہے کہ دیوبند کی عیدگاہ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ نماز نہ ہوئی ہو. آج سے پہلے بہت مرتبہ ہوا ہے. بلا مبالغہ اپنے ہوش میں بتاؤں تقریباً 30 سال میں 6 سے 7 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ عیدگاہ میں عید کی نماز نہ ہوئی ہو. تو ایک تو یہ جھوٹ اس شخص نے بولا ہے. اور ایک بات یہ بھی دیکھیں آپ کہ یہ شخص دیوبند میں رہتا ہی نہیں ہے، غالباً گنگوں میں رہتا ہے. یہ بھائی تم دیوبند میں ہو نہیں، دیوبند کے ہو نہیں، تمہیں کیا مطلب دیوبند کی عیدگاہ سے، ان چیزوں سے؟ یہ کوئی ایسا مسئلہ تو ہے نہیں کہ پورے ملک کا یا پوری امت کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے پورے، اور اس کو تمہیں اٹھانا ہے. بہت سے مسائل ہیں مسلمانوں کے، آپ ان کو اٹھائیے، ان سے بات کیجئے. بہرحال تو ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ عیدگاہ میں نماز نہیں ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ نماز کیوں نہیں ہوئی؟ نماز اس لیے نہیں ہوئی کہ کل صبح جو بارش ہوئی تھی اس کی وجہ سے وہاں پہ پانی تھا، کیچڑ تھی. خود باقاعدہ محمد انس صدیقی صاحب اور ان کے ساتھ 2-4 لوگ 2:30 بجے کے قریب دوپہر میں وہاں گئے اور انہوں نے دیکھا عیدگاہ میں. پھر اس کے بعد 4 بجے کے بعد بھی گئے اور مزدور بھی وہاں موجود تھے. ان سے بات بھی کی گئی کہ بھائی جو یہ تھوڑا بہت گیلا ہو رہا ہے، کیچڑ ہو رہی ہے، اگر اس پہ ریتا ڈال دیا جائے اور ریتا ڈالنے کے بعد اگر یہ سب سوکھا سوکھا محسوس ہو تو نماز ہو سکتی ہے. لیکن پھر مزدوروں کی بھی رائے یہ بنی، انہوں نے کہا جی دیکھیں تھوڑا بہت حصہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن آپ اتنا ریتا کیسے ڈالیں گے؟ پورا یہاں سے وہاں تک سب کیچڑ ہے، جہاں بھی پیر رکھ رہے ہیں پچ پچ ہو رہی ہے، چھپ چھپ ہو رہی ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے. یہاں پہ ابھی یہ مٹی اتنی گیلی اور اتنی کیچڑ کے ساتھ ہے کہ یہاں نماز ہونا صحیح نہیں رہے گا. اس پہ تو کم سے کم 1 دن پورا یا 2 دن دھوپ پڑے تو پھر یہ کچھ سوکھ سکتی ہے. اور بات بھی حقیقت ہے، جو سوکھ دھوپ سے ہو جائے گی وہ ایسے ریتا ڈالنے سے تھوڑی ہوگی. تو جب یہ بات سامنے آئی تو پھر یہ ہوا کہ بھائی مناسب نہیں ہے. اور پھر جیسا کہ موسم کا حال چل رہا ہے 2 دن سے، بارش صبح کو بھی ہو سکتی ہے، اور ہوئی ہے. وہ الگ بات ہے کہ نماز کے 1 گھنٹے بعد ہوئی ہو، لیکن بارش ہوئی ہے صبح کو، اور اچھی بارش ہوئی ہے صبح کو. تو ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے جب وہاں موقع نہیں ہے، کیچڑ ہو رہی ہے، باقاعدہ جہاں امام کھڑے ہوتے ہیں وہ حصہ تو کیونکہ وہاں باغ ہے آم کا، اس کی نالی کی وجہ سے وہاں پہ زیادہ پانی تھا، وہ حصہ تو بہت زیادہ خراب ہو رہا تھا، وہاں تو بہت ہی کیچڑ تھی. اب تم تو بیٹھ گئے گنگوں میں، تم نے تو زبان چلا دی. یہ سوچا نہیں کہ اس میں پہلے تحقیق بھی کر لوں. زبان چلانے سے بہتر ہے کہ انسان دماغ بھی تھوڑا سا چلائے، تحقیق کرے. بات تحقیق کے ساتھ ہو تو پھر بولنے کا مزہ ہے، بلا تحقیق باتیں نہیں کرنی چاہیے. بہرحال تو نماز اس لیے نہیں ہوئی کہ وہاں پہ کیچڑ تھی. اب یہ سب باتیں عوام کو بتانے کی تھوڑی ہوتی ہیں، اور کیوں بتائیں؟ مطلب کیا وجہ ہے جو اس کا کوئی اعلان کیا جائے گا کہ جی وہاں کیچڑ ہو رہی تھی اس لیے نماز نہیں ہوئی، اور ہم نے کوشش کی تھی، ہم نے ریتا بھی ڈالا تھا، ہم نے وہاں انتظامات کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں انتظام ہو سکا اس لیے ہم نے نماز نہیں کی. کیا فرق پڑتا ہے ان سب باتوں سے بھائی؟ جس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اگر وہ غلط کرے گا تو اللہ دیکھ رہا ہے، صحیح کرے گا تو اللہ دیکھ رہا ہے. ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے، بچ نہیں سکتا انسان کا عمل، چاہے تنہائی میں ہو چاہے محفل میں ہو، اللہ سب جانتا ہے. بہرحال پھر تیسری بات آپ سنیے
کہ پہلے زمانے سے مراد 10-20 سال پہلے، جب اتنی آبادی نہیں تھی، حکومت کی طرف سے اتنی سختیاں نہیں تھیں، یہ گائیڈ لائن جو لفظ اب آج کل چل رہا ہے نا، یہ پہلے اتنا عام نہیں تھا. یہ پہلے صرف جب استعمال ہوتا تھا جب کوئی بڑا منسٹر آتا تھا یا کوئی پروٹوکول کا حساب کتاب ہوتا تھا، سیکیورٹی انتظام دیکھے جاتے تھے، تب یہ لفظ استعمال ہوتا تھا کہ بھائی حکومت کی گائیڈ لائن یہ ہے اس معاملے میں. لیکن اب ہر چیز میں حکومت کی گائیڈ لائن ہوتی ہے. حکومت کی دخل اندازی پہلے کے مقابلے بہت زیادہ ہے آپ کی اپنی پرسنل لائف میں، نجی زندگی میں بھی. تو پہلے سے باقاعدہ ایس ڈی ایم کے یہاں یا اپنے ضلع اپنے شہر کے جو بھی بڑا پولیس کا محکمہ ہوتا ہے وہاں تحریر دی جاتی ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. اس کام سے مطلب وہ کام جس میں بھیڑ ہوتی ہے. آپ کوئی شادی کر رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں، شادی سے مراد کوئی اگر آپ کسی بڑے اسٹار کو بلا رہے ہیں، عام شادی میں اجازت نہیں لی جاتی ہے، لیکن آپ نے مثال کے طور پر کسی بڑی پرسنالٹی کو بلا لیا، اسد الدین اویسی کو بلا لیا یا کسی فلم اسٹار کو بلا لیا، تو آپ کو پولیس کو بتانا پڑے گا کہ میری بیٹی کی شادی ہے اور میں اسد الدین اویسی کو بلا رہا ہوں اور وہ آ رہے ہیں، تو اس لیے آپ کو میں آگاہ کر رہا ہوں، ذرا سا انتظام دیکھ لیجئے گا آپ. یا میرے بیٹے کی شادی ہے، اس میں جو ہے جانی لیور آ رہے ہیں، اس میں سلمان خان آ رہے ہیں، تو آپ کو پولیس کو بتانا پڑے گا. ایسا ممکن نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے پروگرام بغیر پولیس کو بتائے. اگر کہیں بھیڑ، کیونکہ وہاں بھیڑ اکٹھی ہو سکتی ہے، تو جہاں بھیڑ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہمیں پولیس کو بتانا پڑتا ہے کہ بھئی ایسا پروگرام ہم کر رہے ہیں. اب عیدگاہ کی نماز ہے یا کہیں بھی بڑے کھلے میں جب نماز ہوتی ہے بڑی جگہ میں، تو وہ پولیس کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے پہلے، اور تحریری طور پہ. ایسے نہیں کہ فون کر دیا آپ نے کہ جس طرح عید کی نماز ہے آپ سیکیورٹی دیکھ لینا. سرکاری کام اس طرح نہیں ہوتے باتوں باتوں میں. تحریر دی جاتی ہے باقاعدہ سیکریٹری کی طرف سے کہ میں محمد انس صدیقی عیدگاہ کا سیکریٹری ہوں اور آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ بھئی اس طرح سے ہم نماز پڑھیں گے، وہاں پہ مجمع ہوگا، آپ ذرا سیکیورٹی کا انتظام دیکھیے گا. تو یہ سب باقاعدہ کام کرنے پڑتے ہیں. اب اگر عید کی نماز عیدگاہ میں ہوتی، کیونکہ دیکھیں حفظ ما تقدم کے تحت اقدام تو کرنے پڑتے ہیں. ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کچھ بھی کر لو. اور بارش ہو جاتی، 5 بجے صبح بارش ہو جاتی اور نماز کا ٹائم تھا 6:45 پونے 7، اور 5 بجے جھماجھم بارش ہوتی، 5:30 بجے بارش ہوتی یا 6 بجے بارش ہوتی، تو پھر نماز کا کیا ہوتا؟ کیچڑ میں تو نماز نہیں ہو سکتی، عیدگاہ کا فرش کچا ہے، مٹی ہے وہاں پہ. پھر کیا ہوتا؟ نماز کینسل ہوتی نہیں ہوتی. اور جب نماز کینسل ہوتی وہاں پہ عیدگاہ میں ہونا، تو پھر کہاں ہوتی؟ ایٹ اے ٹائم، فوراً بر وقت. آپ کہیں جگہ تبدیل نہیں کر سکتے حکومت کو بتائے بغیر. اس وقت تھوڑی درخواست دی جاتی پولیس کو صبح 6:30 بجے یا 6 بجے کہ جی بارش کی وجہ سے ہم انتظام دوسری جگہ کر رہے ہیں. پھر دوسری جگہ بھی انتظامات چاہیے، مائک کا سسٹم لگانا ہے، مائک کا نظم کرنا ہے، باقاعدہ دیکھنا ہے کتنے لوگ آئیں گے، دروازے سب کھل رہے ہیں نہیں کھل رہے ہیں، پانی کا نظم دیکھنا ہے. ہر چیز کے انتظام کے لیے بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. آپ کوئی بھی انتظام ایسے نہیں کر سکتے کہ بس منہ کھول کے آپ نے کہہ دیا کہ جی ہاں یہ ہو جائے گا. انتظام کرنے پڑتے ہیں. اسی لیے مینیجنگ سسٹم کہا جاتا ہے کام کرنے والوں کی جو ٹیم ہوتی ہے اس کو. بہرحال تو اب جب 4 بجے تک وہاں عیدگاہ میں شام کو 4 بجے تک کیچڑ ہے، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھئی نماز اطیب المساجد میں کی جائے. اور پھر وہ تحریر بنا کر باقاعدہ جو ایک طریقہ ہے، جو ایک سسٹم ہے، تحریر بنا کر وہاں محکمے میں پولیس کو دی گئی کہ اب نماز جو ہے وہ عید کی وہاں پہ اطیب المساجد میں ہوگی، نہ کہ عیدگاہ میں ہوگی. اس لیے بھی عیدگاہ میں نماز نہیں کی گئی کیونکہ وہاں تحریر دی جاتی ہے پہلے. تو یہ تو ہوئی کہ عیدگاہ میں نماز کیوں نہیں ہوئی، اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی. اب آپ سن لیجئے جو انہوں نے الزام لگایا ہے کہ لاکھوں روپے کی آمدنی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں روپے کی عیدگاہ کی آمدنی ہے، جبکہ یہ جھوٹ ہے. جس وقت انس بھائی کے ہاتھ میں نظام آیا، 3-4 سال ہو گئے غالباً، اس سے پہلے حسیب صدیقی صاحب تھے، تو اس وقت 68,000 روپے کی یا شاید 65,000 روپے کی وہ فصل بکی تھی. اور عیدگاہ میں جو آم کے پیڑ لگے ہوئے ہیں اس کا سسٹم یہ ہے کہ 2 سال کے لیے وہ فصل بیچی جاتی ہے، اور ہمیشہ سے 2 سال کے لیے ہی ایک سسٹم بنا ہوا ہے. تو پہلے وہ 68,000 یا 65,000 میں بکی تھی، پھر اس کے بعد کچھ بڑھ کے 70-75,000 میں بکی. اس سال سے مراد جو 2022 میں وہ فصل گئی 2 سال کے لیے جاتی ہے، تو وہ 1 لاکھ روپے کی فصل بکی ہے. اور 1 لاکھ روپے کی فصل کا مطلب یہ ہے کہ 4 نمازیں اب اس 1 لاکھ روپے میں ہوں گی. 2 ہو گئیں، عید کی ہو گئی تھی، آج بقرعید کی نماز ہو گئی. اب اگلے سال 2 نمازیں اور ہوں گی کیونکہ 2 سال کے لیے وہ فصل بکتی ہے. اس کے علاوہ عیدگاہ کی کوئی 1 روپے کی آمدنی نہیں ہے. یہ جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ عیدگاہ کی بہت آمدنی ہے، بھائی کہاں سے ہے؟ کھلا میدان ہے، کچھ آم کے پیڑ ہے، بس
کیا آمدنی ہے؟ کوئی دکانیں ہیں، کوئی شو روم ہے، یا وہ وہاں شادیاں ہوتی ہیں، اس جگہ کا وہ کرایہ وصول کرتے ہیں؟ کوئی آمدنی نہیں ہے، کوئی آمدنی عیدگاہ کی نہیں ہے صرف اس فصل کے علاوہ، اور وہ فصل بکی ہے 1 لاکھ روپے کی۔ اب آپ سنیے اس کا خرچ۔ عید کی نماز کے لیے جو خرچ ہوتا ہے تقریباً 45,000 روپے خرچ ہوتا ہے۔ بھائی صاحب سن کے ہوش اڑ جاتے ہیں، 45,000 روپے؟ اتنے پیسے؟ آدمی یوں کرتا ہے جی، جن کو نہیں پتہ نا، آدمی تو زبان ہلا دیتا ہے کہ جی کہاں جا رہے ہیں پیسے، 1 لاکھ روپے آئے تھے کہاں گئے وہ؟ مائک کا خرچہ ہوتا ہے، مائک کوئی 3-4 ہزار روپے میں نہیں لگ جاتا، پورے ہر پیڑ پہ یہاں سے وہاں تک لاؤڈ اسپیکر لگتے ہیں، مائک کا ایک سسٹم ہے باقاعدہ، کئی ہزار روپے مائک والے کے پاس جاتے ہیں، اور 1 مہینے تک لوگ جانتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے جو وہاں رہتے ہیں، جو وہاں سے گزرتے ہیں، پورے 1 مہینے میں عیدگاہ کا کام چلا ہے، صفائی کا، مٹی ہموار کی گئی، گھاس کاٹی گئی، بیجا جو پیڑ تھے وہ ترشے گئے، 1 مہینے کام چلا ہے، حساب لگائیے آپ۔ تو بھائی بہت تگڑا والا خرچہ ہے عید کی نماز کا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس کھلا میدان پڑا اور آپ نے آ کے نماز پڑھ لی، آپ کو نماز پڑھنے کے لیے وہ پہلے عیدگاہ تیار کر کے دی جاتی ہے۔ معاف کیجیے گا، گاڑیاں گزر رہی ہیں برابر سے تو شور آ رہا ہے۔ بہرحال تو 45,000 روپے تو عید کی نماز میں خرچ ہوتے ہیں، پھر تقریباً 25,000 روپے، 25 سے 30,000 بقرعید کی نماز میں خرچ ہوتے ہیں، مائک وغیرہ میں۔ اب آپ دیکھیے 45 اور 25 70,000 روپے ہو گئے۔ 70,000 روپے 2 نمازوں میں 1 سال میں خرچ ہو گئے۔ کتنے کی فصل بکی تھی؟ 1 لاکھ کی، باقی کتنے بچے؟ 30,000۔ اگلے سال پھر 70,000 خرچ ہوں گے، 60 مان لو، ویسے 60 نہیں 70 ہی ہوتے ہیں۔ خرچ کتنے ہو رہے ہیں 2 سال میں نمازوں میں؟ 1,40,000۔ اور فصل کتنے کی بکی تھی؟ 1 لاکھ کی۔ 40,000 کون دے رہا ہے؟ آپ دے رہے، یا وہ جو بجرولوی صاحب اپنی زبان ہلا کے الزام لگا گئے ہیں عیدگاہ کمیٹی پہ، یا وہ دے رہے ہیں، یا انس بھائی کی جیب سے جاتے ہیں، یا کوئی اللہ کا بندہ ان کو دیتا ہوگا۔ بہرحال جو بھی ہے، عام آدمی نہیں دیتا۔ دیوبند کا کوئی ایک شخص، صرف 1 لاکھ کی آبادی میں، 1 لاکھ چھوڑو، اگر مسلمانوں کی آبادی 60,000 بھی ہے، 60,000 میں کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتے ہیں میرے پاس آ جائے، یا انس بھائی کے پاس آ جائے، یا ویڈیو بنا کے مجھے بھیج دے واٹس ایپ پہ، جی میں ہوں، میں نے دے رکھے 10,000 روپے عیدگاہ کو ہر سال، کوئی ایک آدمی آ کے کھڑا ہو جائے دیوبند سے بتاتے کس نے دیے ہیں پیسے جو عیدگاہ میں کام آنے کے لیے دیے ہوں؟ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تو ہوئی آمدنی و خرچ کی بات۔ یہ تو صرف وہ خرچ ہے جو لازمی ہے، جو ہر سال ہونا ہی ہونا ہے۔ اب آپ دیکھیے خرچ اور کہاں کہاں ہوتا ہے۔ یہ جو بول رہا ہے نا کہ جی لاکھوں کی آمدنی ہے اور خرچ کچھ نہیں ہے، 7 گیٹ لگائے گئے ہیں، جس میں ایک چھوٹا ہے، شاید باقی 6 بڑے ہیں عیدگاہ کے۔ اور ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت چھوٹے گیٹ ہیں، ایک تو چھوٹا ہے، لیکن جو بڑے ہیں وہ 14 فٹ چوڑے گیٹ ہیں یار، 14 فٹ 15 فٹ چوڑائی کم نہیں ہوتی، اچھا خاصا بڑا گیٹ ہوتا ہے، وہ تو میدان ہے بڑا، اس کی وجہ سے وہ چھوٹا لگ رہا ہے گیٹ۔ تو اب آپ دیکھیے 14 فٹ چوڑا اور بڑا گیٹ کافی لگا ہوا ہے۔ اب اتنے بڑے بڑے گیٹ لگے ہیں لوہے کے، بھاری بھرکم گیٹ ہیں، ایک گیٹ تقریباً 30,000 روپے میں تیار ہوا ہے۔ 30,000 میں ایک گیٹ بنا ہے، اور چھوٹا والا شاید 20-22 کا بنا ہے۔ آپ اوسطاً 25,000 مان لیں، جبکہ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن 25,000 مان لیں، 7 گیٹ کے تو 1,75,000 روپے میں دروازے بنے ہیں۔ اس کے بعد جن دیواروں میں وہ دروازے فٹ کیے گئے ہیں، خالی اینٹ کا پایا بنا کے اتنا بھاری دروازہ فٹ نہیں کیا جاتا، وہ اینٹ کی دیوار ہل ہل کے دروازہ چھوڑ دیتی ہے، اس لیے باقاعدہ اس کے اندر سریے ڈالے گئے، RCC سے اس کے پلر بنائے گئے، اور RCC پلر کے اندر وہ دروازے فٹ کیے گئے۔ جتنے کا دروازہ نہیں ہے اس سے زیادہ تو اس کی RCC میں خرچہ آ گیا لگانے کا۔ تقریباً 2.5 لاکھ روپے دروازوں پہ خرچ ہوئے ہیں۔ 2.5 لاکھ کہاں سے آئے؟ اتنے کی تو فصل نہیں بکی تھی، اور جو فصل بکی تھی وہ تو لگ گئے تھے نماز کے خرچے میں۔ یہ کس نے دیے؟ پبلک نے دیے، یا ان بجرولوی صاحب نے دیے جو یہ ویڈیو بنا کے بدنام کر رہے عیدگاہ کی کمیٹی کو۔ بہرحال اس کے علاوہ، دروازوں کے علاوہ آپ دیکھیے اتنی لمبی باؤنڈری ہوئی ہے پوری، یہاں سے لے کے وہاں تک دونوں طرف عیدگاہ کے، 9 انچ کی دیوار وہ کوئی 2-4 ہزار روپے میں تیار نہیں ہو جاتی، 2 سے 2.5 لاکھ روپے اس دیوار کو بنانے میں لگے ہیں، دونوں طرف اتنی بڑی دیواریں ہیں وہ۔ تو یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ نے دیا ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ دیوبند والوں کو شکر گزار ہونا چاہیے محمد انس صدیقی صاحب کا، کہ وہ سب اپنی ذمہ داری پہ کام کرا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شکریہ ادا کیجئے اور شکر کیجئے اللہ کا کہ ایک صاحب حیثیت آدمی عیدگاہ کا سیکریٹری ہے، جو اپنی جیب سے بھی 2-4 لاکھ روپے خرچ کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، اور کوئی ان کو پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا
تو کمانے کی فکر میں ہوتا, اپنی جیب سے 1 روپیہ خرچ نہ کرتا. بہرحال یہ ہے عیدگاہ کا خرچ, اور آمدنی صرف 1 لاکھ 2 سال میں, 1 سال میں نہیں 2 سال میں 1 لاکھ روپے آتے ہیں, اور خرچ آپ کے سامنے میں نے بتا دیا کتنا ہے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی خرچ ہو ہی جاتا ہے, کچھ صفائی وغیرہ کرانے میں, کہیں کچھ اور کام نکل آتا ہے جو ہم لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے وہ کمیٹی والے ہر آدمی تھوڑی بتائیں گے کہ ہم یہ کرا رہے ہیں وہ کرا رہے ہیں. بہرحال اب ایک الزام یہ لگایا ہے کہ عیدگاہ میں کچھ بھی ہو جاتا ہے, کوئی بھی کر لیتا ہے, من کی بات کر لیتا ہے, کوئی پروگرام کر لیتا ہے. من کی بات خالی جھوٹ اس شخص نے کہی ہے. وہ پروگرام صہیب قاسمی جو بی جے پی کے ہیں انہوں نے کیا تھا, اور اس میں دیوبند کے ایک مدرسے کے محتمم بھی تھے. وہ پروگرام اندرا پارک میں ہوا تھا, عیدگاہ میں نہیں ہوا تھا. اور دیوبند کے لوگ جانتے ہیں اندرا پارک عیدگاہ سے الگ ہے. عیدگاہ کے میدان میں تھوڑی پروگرام ہوتا وہ تو ہمیں یہ پتہ ہے, ہم نے خود اس کے فوٹو دیکھے تھے واٹس ایپ پہ. اندرا پارک میں صہیب قاسمی نے وہ پروگرام کیا تھا من کی بات. تو اس سے بھائی ان کا کیا مطلب ہے, کوئی اگر اندرا پارک میں پروگرام کر رہا ہے تو اسے آپ یہ کہیں گے عیدگاہ میں ہوا ہے. تو ایک تو یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہو کہ عیدگاہ میں من کی بات کا پروگرام ہوا, وہ نہیں ہوا. ہر بات ان کی جھوٹی ہے پوری ویڈیو میں. میں تو یہ سوچ رہا تھا جب میں وہ ویڈیو سن رہا تھا کہ آخرت میں کیا جواب دے گا شخص اللہ میاں کو, کہ وہ ایک اس عیدگاہ کی نماز کو لے کر کتنے جھوٹ بول رہا ہے اور الزام لگا رہا ہے انس بھائی جیسے آدمی پر. کمال کی بات ہے یار. بھائی تمہیں کوئی بات ہے, کوئی الجھن ہے, کوئی سوال ہے, کوئی شکایت ہے, آپ ڈائریکٹ فون کرو نا. اب تو فون نمبر کسی کا بھی حاصل کرنا 2 منٹ کا کام ہوتا ہے. آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کسی اور کو فون کریں, اس کے پاس نہیں ہے, وہ کسی اور سے فون کر کے آپ کو دے دے گا. کہیں نہ کہیں سے 2-4 لوگوں کو کال کرنے سے کسی نہ کسی سے نمبر مل جاتا ہے. آپ کو ڈائریکٹ انس بھائی کو فون کرنا تھا, پھر فون کر کے پوچھتے کہ انس بھائی عیدگاہ میں نماز کیوں نہیں کرائی آپ نے, کیا مسئلہ رہا. یہ تھی بات قاعدے کی. آپ کو پتہ تو کچھ ہے نہیں, زبان آپ نے ہلا دی اپنی. اور ایک بات جو انہوں نے یہ کہی کہ جمعیت علماء ہند کا پروگرام عیدگاہ کے میدان میں ہوا تھا, یہ بات ٹھیک ہے, جمعیت کا پروگرام ہوا تھا اور اس کے لیے انہوں نے انس بھائی سے اجازت لی تھی, نہیں بھی لی تھی. بھائی وہ محمود مدنی کا پروگرام تھا, محمود مدنی کو کون منع کر دے گا. اب آپ اس کو برا کہیں یا اچھا کہیں, یہ انس بھائی چاہے اس بات کو محسوس کریں, برا سمجھیں اچھا سمجھیں, یہ بات تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اتنی ہمت تو انس بھائی میں بھی نہیں ہے کہ وہ محمود مدنی کو منع کر دیں. اور انس بھائی کیا شاید ہی دیوبند میں کوئی ایسا آدمی ہو جس کو محمود مدنی فون کر کے اس سے کہے جی میں یہاں پروگرام کرنا چاہتا ہوں, وہ منع کر دے اپنی جگہ پہ. کوئی بھی نہیں منع کرنے کا. دوسری بات, پروگرام کس نہج کا تھا, کسی کی شادی نہیں تھی, وہاں عورتیں نہیں ناچ رہی تھیں, وہاں کوئی میوزک کا پروگرام نہیں تھا, کسی اسٹار کے ڈانسنگ کوئی وہ نہیں تھی میٹنگ, وہاں پہ کوئی شو تو تھا نہیں اسٹیج شو کہ جی زبردست ڈانسنگ شو ہو رہا ہے وہاں پہ عورتیں ناچ رہی ہیں, ایسا پروگرام تو تھا نہیں. علماء حضرات تھے, میٹنگ تھی, وہ الگ بات ہے کہ سیاسی میٹنگ تھی, وہ الگ بات ہے کہ مفاد پرستی کی میٹنگ تھی, وہ الگ بات ہے کہ وہاں پہ امت کے لیے کوئی ایسا فیصلہ نہیں لیا گیا جو مفید ہو, وہ الگ بات ہے کہ وہاں پہ پریشان اور مسلم امت کے جو حل ہیں اس پہ بات نہ کی گئی ہو, وہ الگ بات ہے کہ کریم صدیقی کے لیے وہاں ایک لفظ کسی نے نہ کہا ہو. تو یہ سب باتیں الگ ہے. کیوں محمود مدنی خالی سیاسی آدمی ہیں, وہ کسی مدرسے کے استاد تو ہے نہیں, نہ ہی کوئی وہ ادارہ چلا رہے ہیں, نہ ہی وہ کہیں ٹیچر ہیں, نہ ہی وہ کوئی ایسے شخص ہیں کہ جا کے ان کے پاس بیٹھ کے لوگوں کے دل دھل جاتے ہوں, اصلاح ہو جاتی ہو. وہ تو سیاسی آدمی ہیں, لیڈر ہیں, ٹھیک ہے, وہ پروگرام کر رہے ہیں, کیا پریشانی ہے. تو یہ کہنا کہ جی عیدگاہ میں جمعیت علماء ہند کا پروگرام ہوا, اس میں غلط کیا ہے. عیدگاہ کا میدان ہے, خالی پڑا ہے. اگر وہاں کوئی جمعیت علماء ہند اپنا ایک جلسہ وغیرہ کر رہی ہے تو اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے. آپ عیدگاہ میں آ کے لیٹ رہے ہیں, یا آپ کی نیند میں خلل پڑ رہا ہے, یا آپ کی چارپائی کو اٹھائے کسی نے ریلوے ٹریک پہ رکھ دیا, وہاں سے آپ کو کیا پریشانی ہے. آپ تو گنگوں میں رہتے ہیں یا آس پاس کہاں رہتے ہیں, تو اس سے آپ کو کیا تکلیف ہے. یہ بات بھی ہے کہ اگر وہاں کوئی پروگرام ہو رہا ہے, جلسہ وغیرہ کچھ بھی اس طرح کی چیز, تو اس سے کوئی عیدگاہ کی آمدنی تو ہو نہیں رہی. بھائی پروٹیسٹ ہوا تھا NRC کے خلاف, وہ بھی عیدگاہ میں ہی ہوا تھا, سینکڑوں ہزاروں عورتیں بیٹھی رہیں, تقریریں کرتی رہیں, تو اس سے کوئی عیدگاہ کی تو آمدنی نہیں ہوئی. اور نہ ہی عیدگاہ کمیٹی کے ممبران نے, چیئرمین نے ان کو ہٹایا وہاں سے. ایک میدان ہے, دیوبند کی جگہ ہے, بڑا میدان ہے, وہاں لوگ اپنا پروگرام کر رہے ہیں, کیا پریشانی ہے اس میں. عید کے دن تو نہیں کر رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ عید کے دن وہاں پروگرام ہو رہا اور انہوں نے کہہ دیا جی عید کی نماز کہیں اور کر لو, تب تو بات غلط ہے. خیر, اب ایک بات اور جو انہوں نے اعتراض کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس پہ اب تک ٹائل نہیں لگوائی گئی. تو بھائی ٹائل کہاں سے لگے گی, پیسے دے دو آپ, لگ جائے گی. میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا عیدگاہ کی آمدنی کیا ہے, اس کا خرچ کیا ہے.
تو ٹائل کہاں سے لگ جائے گی؟ یہاں میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا محمد انس صدیقی صاحب سے کہ ٹائل ہرگز نہ لگائی جائے، ہرگز ٹائل نہ لگائی جائے۔ اگر لگایا جائے تو لال پتھر لگایا جائے، کیونکہ اس پہ آدمی پھسلتا نہیں ہے۔ عید کی نماز میں مجمع زیادہ ہوتا ہے۔ سنگ مرمر بھی نہ لگایا جائے، کیونکہ سنگ مرمر میں خرابی یہ ہے کہ اگر اس کی گھسائی ہوتی رہے سال 2 سال 3 سال میں تب تو وہ اچھا لگتا ہے چمکتا ہوا، لیکن اگر گھسائی نہ ہو تو بہت گندا ہو جاتا ہے، وہ پھر مزیداری اس میں نہیں رہتی جس مقصد کے لیے وہ لگایا جاتا ہے۔ اچھا اگر گھسائی ہوگی تو چکنا ہوگا تو لوگ پس لیں گے۔ مجمع ہوتا ہے، بھیڑ بھاڑ چلتی ہے، کوئی ہلکے چلتا ہے کوئی تیز چلتا ہے، پھر آپ جس وجہ سے لگا رہے ہیں وہ یہی تو ہے کہ کیچڑ نہ ہو، بارش کی وجہ سے نماز نہ روکی جائے اور عیدگاہ میں ہی نماز پڑھی جائے۔ اگر بارش ہو بھی جائے، فرش ہوگا تو صفائی کرنے میں آسانی ہوگی، وائپر سے لوگ کچھ صاف کر دیں گے پانی اور نماز ہو جائے گی۔ لیکن جب بارش ہوگی تو وہاں پانی ہوگا تو پھسلن ہوگا تو لوگ گریں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہاں نہ ٹائلس لگائی جائے نہ سنگ مرمر لگایا جائے، وہاں لال پتھر لگایا جائے تاکہ کوئی پھسل کے گرے نہ۔ ایسا نہ ہو کوئی آدمی خوشی عید کی نماز پڑھنے جائے اور اپنا ٹوٹا ہوا ہاتھ اور ٹوٹا ہوا پیر لے کر گھر پہنچے، اس کے گھر والے بھی پریشان ہوں، اس کی عید کی خوشیاں بھی ضائع ہو جائیں اور 20-30 ہزار روپے کو بیٹھ جائے وہ ڈاکٹر کو لے کے۔ تو اس لیے میں انس بھائی سے یہاں یہ درخواست کروں گا کہ آپ سیکریٹری ہیں، بالکل بھی ٹائلس اور سنگ مرمر نہ لگوائیے گا، لال پتھر لگوائیے گا۔ نگر پالیکا کی طرف سے بھی جو بات آئی ہے کہ اس کا سوندریہ کرن کیا جائے گا، اس میں ٹائل لگائی جائے گی، ٹائل بالکل نہ لگائی جائے، اس سے نقصان زیادہ ہوں گے، فائدے کم ہوں گے۔ تو دوستو یہ تھی بات، دیکھ لیجیے آپ کے سامنے ہے، جو الزامات اس شخص نے لگائے ہیں سب کے سب جھوٹ ہیں، بے بنیاد ہیں اور بہتان ہے، اور آخرت میں وہ جواب دہ ہے محمد انس صدیقی پہ جو انہوں نے الزام لگائے ہیں۔ آخرت میں محمد انس صدیقی اس کا گریبان پکڑیں گے اور وہ جواب دے گا۔ اور شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے کسی سے کہ حدیث میں آیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر کوئی شخص کسی کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے اور اس پہ الزام لگاتا ہے کسی بات کو لے کر، تو جب تک وہ بات خود اس شخص میں پیدا نہیں ہو جائے گی تب تک اس کی موت نہیں آئے گی۔ یعنی کہ جو خیانت اور بے ایمانی کے الزامات اس شخص نے لگائے ہیں عیدگاہ کمیٹی کے ممبران یا چیئرمین یا سیکریٹری پہ، وہ جب تک اس شخص کے اندر پیدا نہیں ہو جائیں گے، جب تک کہ خود بے ایمان نہیں ہو جائے گا تب تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ کسی پہ الزام لگانا اتنا سخت گناہ ہے، آپ بالکل بھی کسی کے اوپر الزام نہ لگائیں، بالکل جھوٹ نہ بولیں۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی، لیکن اس سے کم کیا بات کرتا، اب مجھے تفصیل تو بتانی تھی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یار تم لمبی ویڈیو بناتے ہو، اب بتاؤ اس سے کم کیا بات کی جائے۔ اگر یہ تفصیل نہ بتاؤں کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہاں عیدگاہ کا کیا خرچ ہے، کیا آمدنی ہے اور کس طرح پیسہ کہاں کہاں لگتا ہے اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ بلکہ ہاں چلتے ہوئے ایک بات اور بتاؤں، ویڈیو بھلے ہی لمبی ہو جائے، میں انس بھائی سے کہنا چاہوں گا اس ویڈیو کے ذریعے کہ آپ بالکل بھی اس کو سوشل میڈیا سے دور کریں۔ پہلے صرف ہمیں ایک اعلان سننے کو ملتا تھا رمضان کے آخری دنوں میں، اس لفظ کو ہم اس اعلان میں سنتے تھے کہ عیدگاہ کمیٹی کی جانب سے یہ اعلان کیا جاتا ہے عید کی نماز اتنے وقت میں ہوگی۔ اور آج اخباروں میں، واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ عیدگاہ کمیٹی کے ممبران، عیدگاہ کمیٹی کے چیئرمین، عیدگاہ کمیٹی کے سیکریٹری، عیدگاہ کمیٹی کے صدر، عیدگاہ کمیٹی کے یہ لوگ یہ یہاں بیٹھے وہاں میٹنگ ہوئی۔ بھائی مت کیجیے، آپ ضرورت نہیں ہے آپ کو بتانے کی کہ آپ کی کہاں میٹنگ ہوئی، کون نماز پڑھائے گا، کچھ نہ بتائیں۔ پہلے کبھی بھی نہیں ہوتا تھا، 4 دن پہلے سے کوئی بات نہیں ہوتی تھی کہ نماز کون پڑھائے گا۔ جب مولوی اسد زندہ تھے شروع میں صحیح تھی ان کی صحت، وہ پڑھاتے تھے، اس کے بعد مولوی عثمان پڑھانے لگے، کبھی بھی کوئی بات نہیں ہوتی تھی کہ جی نماز کون پڑھائے گا، کوئی لوگوں میں اشتیاق ہو رہا ہو، لوگ پوچھ رہا ہوں، یہ اب شروع ہوا ہے سلسلہ۔ انس بھائی سے کہنا چاہوں گا بالکل مت کریں، کسی کو نہ بتائیں کون نماز پڑھائے گا، اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی کتنا ہی بڑا متقی ہو سب کی نظروں میں یکساں نہیں ہوتا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ کہاں کسی کے لیے ہے ممکن سب کے لیے یکساں ہونا، تھوڑا سا دل برا ہے میرا تھوڑا بھلا ہے سینے میں۔ تو وہ بات ہے، کوئی بھی انسان کتنا اچھا ہو جائے سب کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا وہ۔ آپ تو جو بھی فیصلہ کریں، کمیٹی جو بیٹھتی ہے، جو بھی اس کے ممبران ہیں 8 10 11 لوگ، وہ بیٹھیں فیصلہ کریں اور صرف اعلان کریں کہ عید کی نماز عیدگاہ کمیٹی کی جانب سے اتنے بجے طے کی گئی ہے۔ بس کسی اخبار میں، کسی واٹس ایپ گروپ پہ فوٹو نہیں آنا چاہیے کہ یہ 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں مولانا سفیان صاحب ہیں، انس صدیقی ہیں، عمیر صاحب ہیں اور فہیم ہیں اور بھائی کلیم ہیں، یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور فیصلہ ہوا ہے۔ بالکل نہیں آنا چاہیے۔ کوئی آدمی کتنے اچھا ہو، ان سے مخالف ہیں لوگ، ان کے مخالف ہیں، ان سے نفرت کرنے والے، ان سے تعصب رکھنے والے، ان سے حسد کرنے والے ہیں بہت ہیں، حاسدین کی تو تعداد میں کمی ہی نہیں ہے۔ اب پھر وہ ان کے فوٹو دیکھ کے اور جل جاتے ہیں کہ یار یہ عیدگاہ کمیٹی کا ممبر کیوں ہے۔ ارے بھائی ہے تو ہے، اب ہم کیا کریں، کوئی نہ کوئی بات ہوگی جو ہے وہ۔
تو اس لیے آئندہ سال سے کوئی بات عیدگاہ کمیٹی کے ممبران کی بالکل نہ ہونی چاہیے سوشل میڈیا پہ، اخبار میں، کوئی ضرورت نہیں دینے کی. بس ٹھیک ہے، آپ نے طے کر دیا، کل کو نماز وہ پڑھائیں گے، وہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے.